अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन मौज़ूम फ़ख़र में खुश आमदीद। आज से 14 सदियाँ पहले की बात है। अरब के अंदर एक मुतमव्वल खातून रहती थी और उसका पेशा तिजारत था और वो मुख्तलिफ लोगों को तिजारत के लिए दीगर ममालिक में भेजती थी। 25 साला एक नौजवान था जिसके बारे में मशहूर था कि ये बड़ा नेक इंसान है और पहली मर्तबा तिजारती सफ़र पर जा रहा है। उस मुतमव्वल खातून ने अपना सामान तिजारत उस 25 साला नौजवान के हवाले किया और उसके साथ अपने एक मोतमत को भेजा ताकि वो इस बात का अंदाज़ा लगा सके कि ये 25 साला नौजवान माल तिजारत को किस तरीके से फ़रोख्त करता है। वो 25 साला नौजवान सामान तिजारत लेकर मुल्क शाम गया और वहाँ पर उसने सामान तिजारत को बेचा और वापस आया। जब वापस आया वो 25 साला नौजवान, तो उस मुतमव्वल खातून ने अपने जिस मोतमत को उस नौजवान के साथ भेजा था उससे इस सफ़र की बाबत सवाल किया। ये जो है उनका जो मोतमत था उसने उस सफ़र की रुदाद सुनाई और बताया कि ये नौजवान बहुत ही ज़्यादा ईमानदार था, हत्ता कि सामान तिजारत को फ़रोख्त करते वक्त भी इसने सामान के नकाइस और ख़ूबियाँ जो ख़रीदार थे उससे उनको आगाह भी किया। वो जो मुतमव्वल खातून थी वो बहुत ज़्यादा इस रुदाद से इम्प्रेस हुई और उन मुतमव्वल खातून ने उस 25 साला नौजवान को जो है वो रिश्ता भिजवाया कि मेरे साथ शादी कर लो। ये बात आज से 14 सदियाँ पुरानी है और ये वो वक्त है जब अरब के अंदर बच्चियों को पैदा होते ही जिंदा ज़मीन में गाड़ दिया जाता था और उस दौर के अंदर मुतमव्वल खातून का 25 साला नौजवान को रिश्ता भेजना ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि उस वक्त भी अरब के अंदर ख़वातीन को अपनी मर्ज़ी से शादी करने का इख्तियार मिलता था। वो 25 साल वाला नौजवान हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और वो मुतमव्वल खातून जो हैं वो तमाम मोमिनों की माँ हज़रत खदीजतुल कुबरा हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिश्ता नबी करीम की तरफ से हज़रत खदीजतुल कुबरा को नहीं भिजवाया गया था, बल्कि हज़रत खदीजतुल कुबरा ने रिश्ता भिजवाया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और नबी करीम ने उस रिश्ते को कबूल किया। अगरचे हज़रत खदीजा उम्र में नबी करीम से बड़ी थी, इसके बावजूद रिश्ता भी हुआ, शादी भी तय पाई। हम अपने आप को इस नबी की उम्मत करार देते हैं और नबी की उम्मत करार देते हुए हम नबी करीम की सीरत और उसवा पर चलने का दावा भी करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये हकीकत नहीं है। बलूचिस्तान के अंदर जो वाक़या कल पेश आया जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं वो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि कबायली रसूम व रवाज या दीगर रसूम व रवाज जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गैरत के नाम पर कत्ल की बुनियाद बनते हैं वो बुनियादी तौर पर तमाम तर इस्लामी तालीमात के, नबी करीम की सीरत के और शरीयत के सरीहन मुनाफी हैं। शरीयत अगर औरत को और मर्द को शादी करने की इजाज़त देती है और उससे पहले लड़की से उसकी रज़ामंदी लेने का पाबंद करती है मर्द को या मर्द के अहले खाना को, तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि शादी के लिए हाँ करने की वीटो पावर सिर्फ औरत के पास है। मर्द अपनी शादी की ख्वाहिश का इजहार कर सकता है, औरत के पास इस बात का इख्तियार है कि वो हाँ करे या ना करे, यानी वीटो पावर औरत के पास है। अफसोसनाक पहलू ये है कि इस सारे वाक़े का कि वो औरत जिसको शीतल जिसका नाम है, जो इस बात से बखूबी आगाह थी कि वो अपने मक्तल की तरफ जा रही है, उसने कुरान पाक को अपने सीने के साथ लगा रखा था। कुरान पाक को उस खातून से लिया गया और उसके साथ उसका शौहर उसको भी इसी मक्तल गाह में लाया गया। इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि यह वाक़या ईद उल अज़हा से चंद रोज़ पहले पेश आया और इस जोड़े ने जो है वो तकरीबन अब से 1.5-2 साल पहले पसंद की शादी कर ली थी और वो किसी दूसरी जगह पर मुकीम हुए थे। उनके कबाइल ने उनको ना सिर्फ
تلاش کیا بلکہ ان کو کال دیا کہ ان کو معاف کر دیا گیا ہے، ان کے ساتھ کسی طرح کے قبائلی رسم و رواج کے مطابق سلوک نہیں کیا جائے گا، اور ان سے کہا گیا کہ عید الاضحیٰ آپ اپنے قبیلے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ منائیں، اور اس کال کے اوپر یہ جو شادی شدہ جوڑا تھا یہ واپس اپنے قبیلے میں آیا، جہاں پر کال دینے والوں نے اپنے کال سے انحراف کیا، ان کو جرگے کے سامنے پیش کیا گیا اور جرگے نے ان کو سزائے موت سنائی۔ سزائے موت کے بعد سننے کے بعد اس خاتون نے قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگایا اور اپنے ساتھ اپنے خامند کو لے کر مقتل گاہ کی طرف گئی۔ مقتل گاہ میں وہ خاتون ایک چٹان کی مانند کھڑی رہی اور اس نے اپنے قتل کرنے والے غیرت مندوں سے کہا کہ مجھے گولی مارنے کی اجازت ہے، بے حرمتی کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس کے بعد ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ خاتون باوقار انداز میں جو ہے وہ اپنے مقتل میں جا کر کھڑی ہوئی، اور اس کے بعد اس کے سگے بھائی نے اس کے اوپر گولیاں چلائیں اور اس کو شہید کر دیا۔ اس کے ساتھ اس کے خامد کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا اور اس کو بھی مار دیا گیا، اور قتل کرنے والوں نے اس درندگی کے بعد نعرے تکبیر اللہ اکبر کے نعرے بھی لگائے۔ ادموا نوجوان جو جانکنی کے عالم میں تھا، خون آلود خاک کے اوپر تڑپ رہا تھا، اس تڑپتے ہوئے آخری سانسیں لیتے ہوئے نوجوان پر ایک نیلے رنگ کے لباس میں ملبوس شخص نے مزید 6 گولیاں اس کے اوپر برسائیں، اور اس کے بعد بھی اس کی جو غیرت ہے وہ ٹھنڈی نہیں ہوئی اور اس نے مردہ خاتون کے اوپر بھی گولیاں برسائیں، اور اس کے ارد گرد جو موجود لوگ تھے انہوں نے اس کو منع کیا کہ مر گئے ہیں، اب ان میں سے کیا نکالنا ہے تو نے، لیکن اس کی غیرت ٹھنڈی نہیں ہو رہی تھی اور وہ اس کو گولیاں مارتے چلے جا رہے تھے۔ اطلاع یہ ملی ہے کہ اب اس واقعے کے بعد صوبائی حکومت نے نوٹس بھی لیا ہے، اور خاتون اور مرد کو قتل کرنے والے اب تک 11 ملزمان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ آپریشن جاری ہے، تمام ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، ریاست مظلوم کے ساتھ موجود ہے اور ان لوگوں کے خلاف قتل کا مقدمہ ریاست کی مدیت میں بھی چلایا جائے گا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ لاشیں ابھی تک برآمد نہیں ہوئیں اور لاشوں کو برآمد کرنے کے حوالے سے پوچھ گچھ جاری ہے۔ یہ کس قبیلے کا واقعہ تھا اس کے بارے میں علم نہیں، اور نہ ہی جو ملزمان ہیں وہ کون کون ہیں، ان کے نام اور شناخت اگرچہ ویڈیو میں دیکھے جا سکتے ہیں ان کے چہرے، لیکن ابھی تک اس پریس ریلیز کے مطابق ان کے ناموں کو جاری نہیں کیا گیا۔ میں اگر آپ کے سامنے یہ کہوں کہ یہ واقعہ محض بلوچستان تک محدود نہیں ہے، غیرت کے نام پر قتل یہ ایک ایسا فینومینا ہے جو پاکستان کے طول و عرض پر موجود ہے۔ ابھی چند روز قبل میں نے ایک خبر دیکھی تھی جہاں پر عدالت میں جو خاتون ہے وہ کسی مقدمے کی سماعت کے لیے آئی اور اس کے بیٹے نے بدچلنی کے شبہ میں عدالت کے اندر اس کو گولیاں مار کر قتل کر دی۔ یہ پنجاب کا واقعہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا میں بھی ہمیں اس طرح کے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں، سندھ کے اندر بھی ہمیں اس طرح کے واقعات دیکھنے میں ملتے ہیں، اور بلوچستان میں یہ واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ جس طریقے سے میں نے آپ سے گزارش کی کہ یہ لوگ بنیادی طور پر کلمہ گو ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم کلمہ گو ہیں، ہم اسلام کے دائرے میں شامل ہیں، لیکن جس طریقے سے میں نے آپ کے سامنے نبی کریم کی سیرت رکھی، جس طریقے سے میں نے ابھی آپ کے سامنے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی طرف سے نبی کریم کو رشتہ بھجوانے کے حوالے سے یہ مثال پیش کی، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اسلام کو میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر عمل پیرا ہیں۔ اگر قبائلی رسوم و رواج کی بات کی جائے تو قبائلی رسوم و رواج نہ تو ریاست کے قانون سے بالا تر ہیں اور نہ ہی اسلام سے بالا تر ہیں۔ اسلام کے نیچے ہی ہمارا دستور ہے اور اسلام کے نیچے ہی قبائل
جو ہیں وہ کام کرتے ہیں۔ اسلام کے اندر پسند کی شادی کرنے کے جرم میں کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اسلام اس بات کا واضح انداز میں اظہار کرتا ہے کہ ایک بے گناہ کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے۔ اسلام جب اس بات کا اظہار کرتا ہے تو وہ مسلم اور نان مسلم کی تمیز نہیں کرتا۔ اسلام اس بات کا اظہار نہیں کرتا کہ نان مسلم کو قتل کرنا انسانیت کا قتل نہیں ہے، وہ انسان کی بات کرتا ہے۔ انسان چاہے مسلم ہے چاہے نان مسلم ہے، اسلام اس کو اس کی زندگی کی پروٹیکشن دیتا ہے۔ اسلام اس کو اپنے مذہب کے مطابق، اپنی مذہبی رسومات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ صلح حدیبیہ ہمارے سامنے موجود ہے، خطبہ حجت الوداع ہمارے سامنے موجود ہے، جہاں پر نبی کریم نے واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا تھا کہ غیر مسلموں کو بھی کسی طرح کی زک نہیں پہنچنی چاہیے، ان کو آزادی ہے اپنے مذہب کے مطابق، اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کی۔ اور ہم مملکت خداداد کہتے ہیں، ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ذکر کرتے ہیں، ہم اسلام پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اور ان لوگوں نے یقینی طور پر ان دو بے گناہوں کو قتل کرنے کے بعد، یہ لوگ جس طریقے سے نعرے تکبیر بلند کر رہے تھے، جا کر انہوں نے مبارکبادیں بھی وصول کی ہوں گی، اور اس کے بعد عصر کی نماز بھی ادا کی ہوگی، مغرب کی نماز بھی ادا کی ہوگی، اور عید الاضحیٰ کی نماز بھی ادا کی ہوگی، اور عید کے اوپر قربانی بھی کی ہوگی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام محض نمازوں کا نام نہیں ہے، اسلام پورا ایک شریعت ہے، ایک پیٹرن آف لائف ہے، اور نبی کریم نے واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا تھا کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ دین میں اپنی مرضی کی چیزوں کو اڈاپٹ کر لو اور باقی چیزوں کو نکال دو۔ دین کو مکمل طور پر اپنے اوپر نافذ کرنے کی بات ہے۔ دین میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دین کے ہر ایک جز پر عمل کیا جائے، ہر ایک کلوز کے اوپر عمل کیا جائے، ہر ایک شق کے اوپر عمل کیا جائے۔ پسند اور ناپسند کی تو دین اجازت ہی نہیں دیتا۔ دین آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ جناب آپ اپنی من مرضی کے فیصلے کریں۔ قبائلی رسوم و رواج بھی یقینی طور پر اس اسلامی شریعت کے تابع ہونے چاہیے۔ ریاست اپنے اندر کس طریقے سے ایک اور ریاست کو یا پیرلل جوڈیشل سسٹم کو کام کرنے کی اجازت دیتی ہے، کس طریقے سے پنچایتوں کے اندر، یہ مختارہ مئی کا واقعہ ہمارے سامنے نہیں ہے، کس طریقے سے پنچایتیں فیصلہ کرتی ہیں، کس طریقے سے جرگے فیصلہ کرتے ہیں، کون ان کو اجازت دیتا ہے؟ ریاست پاکستان میں اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ آپ اپنی مرضی سے فیصلے کریں، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ موب لنچنگ ہوتی ہے۔ سیالکوٹ کا واقعہ ہمارے سامنے، اور ایک سے زائد مرتبہ ایسا ہوا، وہ نوجوان جو کہ خیبر پختونخوا کا تھا، مشال، ہمارے سامنے موجود ہیں۔ یہ وہ مثالیں ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں جہاں پر موب لنچنگ کی گئی۔ اسلام موب لنچنگ کی اجازت دیتا ہے؟ بالکل نہیں دیتا۔ ہمیں اپنے رویوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اسلام کا ایک حصہ اور دائرہ اسلام میں سمجھتے ہیں، تو پھر اسلام کو ہمیں اپنے اوپر نافذ کرنا پڑے گا۔ ریاست کا کام محض پروٹوکول لینا نہیں ہے، ریاست کے ہمارے دین کا کام محض ہوٹر بجانے والی گاڑیوں پر سواری کرنا نہیں ہے، ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر احکامات صادر کرنا نہیں ہے۔ ریاست کا مطلب ہے کہ ان جیسے مظلوم لوگوں کو جان و مال کا تحفظ دینا، اور اگر ریاست جان و مال کا تحفظ نہیں دے سکتی تو پھر ایسی ریاست کو برقرار رہنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے، ایسے زوما کو اقتدار میں رہنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق کی مثال ہمارے سامنے ہے، دجلہ کے کنارے کتا بھی بھوک سے مرے گا تو عمر اس کا جواب دے ہوگا۔ یہ ہمارے اسلاف کے قول ہیں، یہ ہمارے سامنے ان کی اسوہ ہے۔ کیا ہم اس سے نظر انداز کر سکتے ہیں، پہلو تہی کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے۔ لیکن کیا کیا جائے، یہاں پر اسلام کے نام پر جو کھیل کھیلے جاتے ہیں، اسلام کے نام پر جس طریقے سے حق تلفیاں کی جاتی ہیں، اسلام کے نام پر جس طریقے سے خواتین کو وراثت سے محروم کیا جاتا ہے، اسلام کے نام پر جس طریقے سے قرآن سے شادی کرا دی جاتی ہے تاکہ جائیداد کے اوپر ہمارا حق
موجود رہے تو ایسی صورتحال کے اندر کسی سے بھی رحم کی توقع کرنا، اور خاص طور پر موجودہ ریاستی ڈھانچے سے، یہ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ناقابل قبول ہی ہے۔ البتہ توقع یا خواہش کا اظہار کیا جا سکتا ہے کہ کاش ہمارے ارض پاک پر کچھ ایسے دن بھی آئیں جہاں پر ہم واقعتاً اس ملک کو اسلامی جمہوریہ تصور کر سکیں، اس کو اسلام کے اصولوں پر چلتا ہوا دیکھ سکیں، یہاں پر قانون کی حکمرانی ہو، یہاں پر آئین کی عملداری ہو، اور ریاست حقیقی معنوں میں ماں کے جیسی ہو جو اپنے شہریوں کے جان و مال کا تحفظ کر سکے۔ اس وقت تک یہاں پر ایسے ہی خون کی ہولی کھیلی جاتی رہے گی، رسوم و رواج، عقائد کے نام پر، اور ہم اسی طریقے سے نوحے پڑھتے رہیں گے اگلے واقعے کے انتظار میں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔